अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका दोस्त कैसर वजी आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ एन आवर विद कैसर वजी में। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट बहुत अहम होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आज हम गुफ्तगू करेंगे अपनी तंजीम बेटर टुगेदर के ताल्लुक़ से, और ज़्यादा तमहीद ना बांधते हुए, चूँकि वक्त भी कम है हमारे पास और फ़हीम मज़हर साहब को कहीं जाना भी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ़ करा दूँ जिनको हमने मदऊ किया है यहाँ पे इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए। और मैं बताता चलूँ कि यही वो दो बुनियाद के पत्थर हैं जिनकी मदद से इस तंजीम की बुनियाद रखी गई। मेरे दाहिने जानिब हैं फ़हीम मज़हर साहब, जो बिल्कुल ही कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और मेरे सामने हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ इनामुल हक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लगा ये आज का हमारा नया सेटअप? माशाल्लाह, भाई का जो मेहनत है, और इस मामले में समझ लीजिए एक्सपर्ट हो गए हैं, हमारे मीडिया मैनेजर भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कई बार मतलब उठा लिया, सिर्फ एक ही बार उठाना बाकी रह गया, वो शादी का। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अंजाम को पहुंचेगा। असल मसला ये है कि ये जो सेटअप है, हम लोग सेटअप डालते इस वजह से है कि यूथ को कनेक्ट कर पाएँ, एक एनवायरनमेंट हम लोग दे पाएँ, लेकिन वो एनवायरनमेंट प्राइवेसी बेस्ड है, तो उस पर काफ़ी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही कूल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाहु खैर। तो नाज़रीन, हम चलते हैं अपने पॉडकास्ट के जानिब, और सवालात और बहुत इंटरेस्टिंग सवालात होंगे यहाँ पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं वो इंटरेस्टिंग वे में जवाब भी देने में माहिर हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल होगा वो ये है कि हम इससे पहले ये चलें कि हमारा आइडियोलॉजी क्या है और हमारा इस तंजीम को कायम करने का मकसद क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी पहले वाली, यानी कि तंजीम के कायम होने से पहले की ज़िंदगी कैसी रही है? आप लोग किन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते रहे हैं ज़्यादातर? कैसर भाई, देखिए, इस ताल्लुक़ से सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम सब वो एक मिडिल क्लास का बैकग्राउंड है। तो बचपन से ठीक है खेल कूद में मुलव्वस रहे हैं, मगर जब होश संभाले तो मेरे वालिद ख़ासकर एक जूट मिल वर्कर रहे हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास फैमिलीज़ को इस बरसगीर में कह लें, स्पेशली हिंदुस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है। तो मेरे वालिद ने वो किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उन चैलेंजेस को देखता रहा। इन द सेंस ऑफ फाइनेंस के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत सारी सऊबतों को, परेशानियों को बर्दाश्त भी किया पढ़ाई के ज़माने में। तो एक एम ये था कि अपनी फैमिली को इस मुसीबत से निकालना है। और चूँकि हम लोग अंबानी और अडानी के ख़ानदान से बिलोंग करते नहीं हैं, मैंने भी कहा कि मिडिल क्लास के हैं, तो इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए जो सबसे बड़ा रास्ता मुझे दिखा वो था कॉम्पिटिटिव दुनिया। कंपटीशन करने के बाद एक सरकारी नौकरी मिल जाए, जो अल्लाह के फजल से मिल भी गई, लाइफ की एक सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए मैं मेहनत करता रहा। लाइफ का एक एम ही यही रहा कि बस बाई हुक और बाई क्रुक एक नौकरी पानी है, और उसके बाद तो लाइफ क्या है, खा ले पी ले जी ले मस्त एकदम, फिर एकदम लाइफ बटर की तरह चलने वाली है। तो ये मकसद रहा। मैं इनामुल हक़ भाई से सेम क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके मतलब इस तंजीम के कायम होने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी रही? कह लीजिए कि इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत एक अहम रोल है, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ एक रिलीजियस टेम्परामेंट पाया जाता है, और जैसे मेरे भाई का, चूँकि वो एक आलिम दीन है, तो उसका बड़ा दखल रहा है। उसके अलावा अगर तंजीम कायम होने से पहले या उससे चंद साल पहले की हम लोग अगर बात करें, तो वो कह लीजिए कि मेरे लिए एक दौर जाहिलियत का दौर था इस एतबार से, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मुलविस रहा हूँ। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ, थोड़ी बदमाशियाँ भी की हैं, क्लास बंक करना, और भी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं करता रहा हूँ। लेकिन एक अहम चीज़ ये थी कि चूँकि मेरा भाई एक आलिम दीन है, तो उसकी सोहबत थी, कहीं भी प्रोग्राम्स वगैरह में जाता था तो एक चीज़ समझ आती थी कि मैं कौन हूँ, या आप कह लें कि उसकी कुछ किताबें थी जिसने मेरी रहनुमाई की है।
تو بہت زیادہ جو ایک آج کا ٹین ایجر جس ٹریک پہ چلا جاتا ہے وہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بار بچایا ہے کہ میں اس ٹریک پہ نہیں گیا اور اپنا ایک کہہ لیجیے کہ مجھے گول سمجھ میں آتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر میں کچھ غلط کرتا ہوں، میری صحبت اگر غلط ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ تنظیم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری بہت رہنمائی کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو تنظیم میں جو ہماری بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں اللہ کا بڑا فضل ہے. الحمدللہ، ماشاء اللہ. اور یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ مطلب اپنا ٹین ایج جو ہے اتنی میچورٹی کے ساتھ وہ گزارے. اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اگلا سوال آپ سے ہے فہیم صاحب کہ وہ کون سی چیز تھی، وہ کس بات نے آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ ایک تنظیم کو قائم کیا جائے، اس تنظیم جو بیٹر ٹوگیدر ہے ہمارا اس کو قائم کیا جائے، اس کو مطلب ایک عملی جامہ پہنایا اچھا جائے. ایک میرا یہاں سوری فار انٹرپٹ، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پر کہ ہم لوگ جو یہاں لوگ سب بنیادی لوگ ہیں، تو آپ نے ہم لوگوں کی لائف کے بارے میں پوچھا، آپ بتائیں کہ آپ کا کیا رہا ہے، چونکہ میں نے بہت کچھ سنا ہے اور ہم لوگ. جی بالکل بالکل. آپ کا لائف کے بارے میں چونکہ میں بہت آپ کے قریبی دوستوں میں سے رہا ہوں تو میں جانتا ہوں، بٹ آپ کی جو تبدیلی ہے یا پھر آپ کی لائف میں کیا ایسا رہا؟ فہیم صاحب نے کہا کہ میں بہت قریب سے جانتا ہوں، واقعی ہم لوگ بہت قریب رہے ہیں، تو یہ جانتے ہیں مجھے کہ میری زندگی کیسی رہی، وہی جیسے ایک ٹین ایجر کی ہوتی ہے لاپرواہ والی زندگی، ٹھیک ہے نا، کیسے بھی کسی بھی چیز میں نا انجوائمنٹ کا اینگل نکال لینا، کھالے پیلے جیلے والی زندگی جس کو کہتے ہیں. اور میں ٹریول کرنے کا بہت شوقین رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ٹریول کروایا ہے مجھے ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں. میرے والد چونکہ کولکتہ پورٹ ٹرسٹ کے سروس میں تھے، وہاں سے منسلک تھے، تو وہاں LTC ملا کرتا تھا، تو ٹریول کے لیے وہاں سے الاؤنس ملا کرتا تھا، تو وہاں سے پورا ہندوستان ہم لوگوں نے گھوما. پھر جاب کے سلسلے میں بیرون ملک بھی گیا ہوں. مگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ ایک پارٹی بوائے اور موویز، کلبنگ، اور یہ اس طرح کی زندگی رہی ہے میری پاسٹ. مگر ایک چیز ہوتا ہے نا کہ سمجھ آتا ہے کہ اس کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. جی آپ نا جتنی بھی خوشی ڈھونڈیں ان سب چیزوں میں کہ وہ انجوائمنٹ ہے وہاں سے مجھے خوشی ملے گی، مگر وہ آپ کا دل مطمئن ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے رب نے جس مقصد کے تحت آپ کو پیدا کیا ہے یہ وہ مقصد نہیں ہے. اور جب وہ آپ اس مقصد کے تحت زندگی نہیں گزارتے نا تو آپ کو اطمینان اور سکون نہیں حاصل ہوتا، چاہے آپ جتنی کوشش کر لیں، ایفرٹ مار لیں خوش ہونے کی. تو یہی چلتا رہا. میں اپنے دوستوں کی بھیڑ میں، اور ایک سینٹر آف اٹریکشن آپ کو پتہ ہے کہ کیسے بننا ہے مجھے بہت اچھے سے پتا تھا. کوئی بھی پارٹی آرگنائز کرنا ہو یہ میرے ذمہ ہی ہوتا تھا، لوگوں کو، اپنے ٹیم کو، اپنے گروپ کو متحد کیسے کر کے رکھنا ہے، یہ کیونکہ مجھے انجوائے کرنا ہے لائف میں، تو یہ مجھے چاہیے میرے دوست. اب واقعی میں نے اللہ کا بہت شکر ہے، دور جاہلیت میں بھی اور ابھی بھی جو بھی میرے دوست ہیں اللہ نے بہت اچھے دوست دیے مجھے، ٹھیک ہے. میں ضرور کچھ دوستوں سے ابھی دور ضرور ہوا ہوں، مگر کبھی بھی ان کے لیے کھڑا ہونا پڑے، ان کے لیے جان دینا پڑے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ میرے دوست ہیں اور بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے اپورچونٹی ملا عمان جانے کا جاب کے سلسلے میں. آپ جانتے ہیں ہوٹل مینجمنٹ کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اسی سلسلے میں نے کئی ملکوں میں جاب بھی کیا ہے. تو اس دفعہ کیا ہوا نا کہ اندر سے نا وہ لگ رہا تھا کہ اب یہاں رہنے سے نا میرے لائف اسپوائل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے نکلنا چاہیے یہاں سے. تو میں جب یہاں سے نکلا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ وہاں تو صرف میں ہوں، یہاں ایک پوری دنیا چھوڑ کے گیا ہوں میں، وہاں صرف میں ہوں، ٹھیک ہے. اور جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو اللہ کے زیادہ قریب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ غور و فکر کرنا کہ میرا پرپز آف لائف کیا ہے، یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں بھی اس لیے نا کیا ہوتا تھا کہ صبح اٹھو، اکوموڈیشن ملا ہوا تھا، فریش ہو، ڈیوٹی پہ پہنچ جاؤ، سیم کام ڈیلی کرو، رات میں آ جاؤ اور سو جاؤ. یہ ایک زندگی تھی. تو مجھے لگا اس کے لیے تو اللہ نے پیدا نہیں کیا مجھے. اور پھر وہ چلنے لگا کیا ہونا چاہیے، اگر میں واپس گیا اپنے وہاں تو کیا کروں گا. میرے اندر نا ایک بیت المال کے قیام کا نا بہت زیادہ یہ تھا، کیونکہ میں نے اس وقت عمر سیریز آ رہا تھا اور دیکھا کہ مسجد نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک قلعے کی طرح اس کو منعقد کیا، اس کا قیام مطلب آیا کہ ہر چیز، مطلب کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہو یا خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، لوگ مسجد نبوی آ رہے ہیں، اپنے مسائل کا حل وہاں پہ کروا رہے ہیں،
रसूल अल्लाह से या खुलफाए राशिदीन से, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि हमारे यहाँ की जो मस्जिदें हैं वो भी एक किले की मानिंद होना चाहिए, वो हमारा सेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मस्जिद को प्रॉब्लम हो तो ही सिर्फ अवाम जो है उसको अपने चंदे और ये से उसको मुस्तहकम करे, बल्कि मस्जिद की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के जो भी मसाइल हैं वो मस्जिद से दूर हो और वो हल हो, न कि लोग पॉलिटिशियंस के तरफ जाए या पैसे वाले लोगों की तरफ जाएं, जो कि जिनका कोई मकसद नहीं होता कि आपके घर के मसाइल हो या आपके जो भी मसाइल हैं ज़िंदगी के वो हल हो। वो अपना उसमें एंगल, वो अपना मफाद देखता है। तो ये मेरा एक ये था, एम था। वहाँ से आने के बाद बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में होंगी। बस एक चीज़ रहा है कि माशाल्लाह अभी भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, हमारा कोई भी इवेंट होता है तो उसमें आप एक्टिव होते हैं। और दूसरी नंबर चीज़ ये भी है कि हाँ, लॉकडाउन जो एक एज गुजरा है, बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं लोगों को, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील भी हुई हैं। लोगों को ना एक्चुअली रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला है लॉकडाउन के पीरियड में, उन्होंने खुद पे गौर व फिक्र किया है तन्हाई में। तो ये एक बहुत अच्छा रहा है, इसके एक पॉजिटिव चीज़ें भी हैं लॉकडाउन की। तो वही फ़हीम अज़हर साहब, मैं आपसे वही जानना चाहता था कि किस बात ने आपको, समझ लीजिए कि एक होता है ना कि मोटिवेट किया है, ठीक है ना, कि एक तंजीम का क़याम आना चाहिए, अमल में आना चाहिए। जी देखिए कैसर भाई, इसमें सबसे अहम जो बात है वो ये है कि मैंने जैसा अभी कहा कि एक टारगेट था, चूँकि मिडिल क्लास कह लें, मैं फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो एक नौकरी पानी है, अपने फैमिली को सिक्योर करना है। वो हो गया तो दिल में ये ख्याल आता था कि इसके बाद तो लाइफ एकदम सेट है, सारे ज़िंदगी फिर उसके बाद मज़े में गुजरनी है। जब ये होने के बाद मुझे इत्मीनान नहीं मिला, मैं सेटिस्फाइड नहीं था, दिल में कहीं ना कहीं एक कलक रहा करती थी कि यार मैं इसके लिए तो पैदा नहीं हुआ हूँ, ये ठीक है। और कहीं ना कहीं समाज में जो बिगाड़ है उसको देखता था तो दिल में एक तंगी महसूस होती थी कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी था। तो अल्लाह के फजल से हम लोग मिले, वो बातें आगे आएंगी इंशाल्लाह। फिर इस तंजीम का क़याम कैसे हुआ, क्या अमल में आया, एक प्लेटफॉर्म हमने कैसे सेट किया, तो ये सारी बातें। सेम क्वेश्चन आपके लिए है जनाब। इस पर हम लोगों ने बहुत बातें भी की हैं। एक्चुअली बचपन से मेरा एक रुझान रहा है, वो रुझान हमेशा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है, लीड करने वाला। कि मैं एक तंजीम हो या एक इज्तमायत हो, मैं उसको लीड करूँ, मैं एज ए लीडर बनूँ। ऊपर से मुझे जिन नबियों की स्टोरीज़ में पढ़ता था तो सबसे ज़्यादा जो स्टोरीज़ जिन्होंने मुझे मेरे लिए मुतासिर करती थी मुझे, और जो मुझे बहुत पसंद थी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ने उनको बादशाहियत दी थी। तो उनकी जो दुआ थी, मैं भी अक्सर वो दुआ करता था कि अल्लाह मुझे भी ऐसी बादशाही दे। सही। तो एक चीज़ यहाँ जहनियत में थी। और उसके बाद आप अगर देखें, चाहे मैं हूँ चाहे फ़हीम भाई हो, हम लोग अपने पास्ट में किसी न किसी अदारे से हम लोग जुड़े हुए हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। जैसे मैं किसी सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन में था, आप कॉम्पिटिटिव लेवल जो एग्जाम्स होते थे, सक्सेस लाइब्रेरी में, हाँ, इस तरह हम लोग जुड़े हुए थे। लेकिन वहाँ पर ना कुछ चीज़ें जो थी जिनको वो लोग टच नहीं कर रहे थे। मिसाल के तौर पर जब हम सोशल वर्क, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वहाँ पर सोशल वर्क माशाल्लाह बहुत अच्छा होता था जी। लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम, वो भी ज़रूरी शय और होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इखलाकी गिरावट है, जो हमारी यूथ जो है वो बेराह रवी का जो शिकार है, उस पर मुनज़्ज़म तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी। इसकी कहीं मिसाल यहाँ मौजूद नहीं थी जिस पे हम यूथ को एड्रेस करता हो कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अखलाकियात पर फोकस रखता हो और उनमें दीन के मामले में उनके अंदर बेदारी लाता हो, या उनकी जो नॉलेज की कमी हो गई, जो बुनियादी चीज़ें हैं दीन की, जो नॉलेज की कमी, उस पर काम करता हो, ये चीज़ें नहीं मिल रही थी। सही। तो एक जहन में एक चीज़ था कि कुछ काम करना है, कुछ करना है। तो वैसे मैंने आपको कहा कि लॉकडाउन का पीरियड बहुत अहम रहा है, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा यूथ क्लब वगैरह को हम सुनते थे, मैं सुनता था बहुत ज़्यादा। तो उनका एक मोहम्मद अली भाई का एक वर्कशॉप आया था, द ग्रेट डिसेप्शन, जिसके ताल्लुक से आपने मुझे बतलाया भी था। तो फिर मैंने फ़हीम भाई को कहा कि आप सुने, इन्होंने सुना, फिर इन्होंने बताया कि मैंने कैसर भाई को भी सजेस्ट किया, वो सुने। तो मैंने चलिए हम लोग मिलते हैं। फिर वहाँ रात में हम लोग, याद होगा, हम लोग मिले। जी जी जी। तो उसी वक्त हमारे जहन में ये बात आई, मेरे जहन में एक चीज़ ये थी, क्योंकि मैं उनके सोशल हैंडल्स पे बहुत ज़्यादा मैं रहता था यूथ क्लब के, तो उनसे क्वेश्चन किया जाता था कि इंडिया में आप लोग कब आ रहे हैं, इंडिया में ऐसा अदारा क्यों नहीं है। सही सही। तो मेरे जहन में ये था कि जब अगर वो लोग कर सकते हैं, सही मनहज पे रहेगा, सही सल्फ के तरीके पर, सही रहनुमाई में, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें भी तो वो नॉलेज है, हम लोग क्यों ना वो पहले कह लीजिए कि आइस ब्रेकर बने। तो हम लोगों ने, मेरे जहन में ये चीज़ मैंने आप लोगों से सजेस्ट की, फिर यहाँ से सफ़र हम लोग का शुरू हुआ। शहबाज भाई की जो बात है कि
यूथ क्लब वालों को हमेशा इंडिया में इनवाइट किया जाता था कि आप यहाँ कब आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि यूथ क्लब को आप देखिए, बेसिकली वो मौलवी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है। तो जब वो लोग नॉलेज एक्वायर करके उलमा के रहनुमाई में दीन का काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। ये जहन मेरे को बार बार खटकने लगा, और अल्लाह जज़ाए खैर दे शहबाज भाई को कि उन्होंने मुझे यूथ क्लब से आशनाई करवाई। तौहीब इब्न जलील हुए या फिर मोहम्मद अली भाई हुए या उनकी पूरी टीम हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इन मानों में कि एक वो भी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, सेम हम भी हैं। वो जब नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं और दीन का काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सही बात है, मगर यहाँ सवाल एक ये पैदा होता है कि दूसरों की रहनुमाई तो होती रहे, इंशाल्लाह हो इस तंजीम के ज़रिए, मगर आप दोनों की ज़िंदगी में क्या नुमाया तब्दीली आई? 3-3.5 साल का वक्फा गुजर चुका है इस तंजीम के क़याम को, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए, तो हमारे अंदर क्या नुमाया तब्दीली आई है? देखिए कैसर भाई, इसमें सबसे बड़ी तब्दीली जो मेरे अंदर आई है, जैसे कल तक मैं जो बात कहता था उस पर मुकम्मल अमल नहीं हो पाती थी, अमल नहीं कर पाता था, मगर जब मैंने लेक्चर्स लिए या फिर मैं खुद इस फील्ड में उतरा बतौर एक गाइड, तो मैंने खुद से सवाल किया कि क्या जो मैं सामने वाले को गाइड कर रहा हूँ वो मेरे अंदर है। क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि क्या तुमने जो लोगों को बतलाया, कुरान क्या कहता है कि तुम वो काम क्यों करते हो या वो बात क्यों करते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये मैंने खुद पे सोचा कि अगर मैं किसी को नमाज के लिए कह रहा हूँ तो सबसे पहले मेरी नमाज़ें ठीक होनी चाहिए। मैं किसी को कह रहा हूँ कि अपनी निगाह की हिफाजत करें तो सबसे पहले मेरी निगाह की हिफाजत होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर आई, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस तंजीम के ज़रिया, इस काम के ज़रिया मैंने खुद की सबसे पहले खुद की असलाह की। मेरे एक टीचर हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको, आज भी हयात से हैं। जब मैं शुरू में इंग्लिश पढ़ा करता था उनके यहाँ, तो हाफिज़ुल्लाह सर, आपके भी टीचर हैं माशाल्लाह, तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे। जब उन्होंने टेंस पहली बार पढ़ाया तो वो कहें कि बाबू देखो, तुम टेंस मैं जो तुम्हें पढ़ाता हूँ तुम जाकर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, कुछ ना मिले तो गली के कुत्ता और बिल्ली और बकरी को पढ़ाना। मुमकिन है वो लोग ना सीखें, मगर तुम्हारा जो है ना स्ट्रेंथ, तुम सीख जाओगे। तो ये चीज़ वहाँ से ये सीख मुझे मिली और मैंने इसको गिरह बांध लिया। माशाल्लाह जी, यही क्वेश्चन मेरे साथ भी है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में मेरे ज़्यादा एक्सपोजर रहा नहीं है, मेरे साथ मेरे लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा रहा नहीं है। अभी मैं बहुत थोड़ी बातें कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग भी इस बात के गवाह हैं, और कभी कभी मज़े भी लेते हैं कि बहुत आप सीरियस रहते हो और ज़्यादा लोगों से आप लोग घुल नहीं पाते हो, इंटरेक्शन आप, और इस्माइल भी खुल के नहीं करता। इस्माइल खुल के नहीं करता। अब माशाल्लाह थोड़ा बहुत कहने का मतलब है कि लोगों के साथ जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ा, एक्सपोजर बढ़ा मेरा, लोगों के मिजाज को मैं समझ पाया। पहले जो चीज़ें मैं पढ़ता था वह एज एक इल्म के हैसियत से था कि मैं हदीसें पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो चीज़ें नहीं थी मेरे साथ। लेकिन आज मुझे इम्प्लीमेंटेशन समझ में आती है, मुझे बात समझ में आती है। जैसे पहले मैं कोई हदीस पढ़ता था, बोलता था कि ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये हुक्म लगाना, और ये हुक्म तो अच्छी बात है, लोगों को तो मानना चाहिए। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि लोग वो क्यों नहीं मान रहे, उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, दौरे फितन है तो क्या क्या चीज़ें हो रही है। उसके साथ साथ जैसे जैसे मेरा इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ, तो लोगों के क्वेश्चन समझ में आए, लोग कहाँ कंफ्यूज हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे इल्म में इजाफा होता चला गया, मैं रिसर्च और करने लगा ताकि मैं लोगों को सही तरीके से एड्रेस कर पाऊँ। एक ये चीज़ रहा। दूसरी सबसे अहम बात है कि मैं पहले जो है मैं अपनी पर्सनैलिटीज़ वगैरह पे ध्यान नहीं देता था। स्पोर्ट पर्सन हूँ, दिन भर खेल रहा हूँ तो खेल रहा हूँ, दिन भर घर में पड़ा हूँ तो घर में पड़ा हूँ, खुद को बनाना, खुद को संवारने से मेरा फोकस ही नहीं था। हालांकि आप देखें कि बहसीत मुसलमान ये बहुत ज़रूरी शय है। आज बहुत सारे टीनेजर जो हैं इस तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं। वो ये समझते हैं कि बाल झाड़ कर क्या होगा, किसको दिखाना है। वो ये समझते हैं कि अच्छा ड्रेस पहनकर क्या होगा, किसको दिखाना है, जो भी पहनो चलो कहीं भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आप कह लें कि कहीं ना कहीं मैनर्स के खिलाफ है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है कि अपने हुकूक भी हैं, आपने खुद को संवारना है। तो आज ये टीनेजर्स में भी चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ें कभी मेरे अंदर भी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद को बनाना, खुद को संवारना भी चाहिए, ताकि आप जिसको एड्रेस कर रहे हो वो आपसे कनेक्ट कर पाए, वो आपको समझ पाए। तो सुभान अल्लाह, इस और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे इसके साथ साथ।
اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں میں خود ہی بتا دیتا ہوں میرے اندر کیا نمایاں تبدیلی آئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت اچھا ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے نا, مگر کچھ اچھائیاں تو آئی ہیں میرے اندر جو آپ لوگ بھی آبزرو کر رہے ہوں گے. جو چونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہوں, میرا پاسٹ اور پریزنٹ واقعی صحیح ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں اگر انسان رہے نا تو وہ اچھا بنتا جاتا ہے, دھیرے دھیرے ہی صحیح مگر وہ اچھا ہوتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم رہا کہ آپ دونوں کا ساتھ ملا مجھے, اور بہت مدد ملی مجھے کہ مجھے بھی سدھرنا چاہیے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تو مجھے بھی اچھا بننا چاہیے, اور یہ نہ کہ صرف اچھا دکھنا, شریف دکھنا اور نیک دکھنا, مجھے یہ نہیں چاہیے. میں دل سے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگوں کی مطلب دعائیں چاہیے اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. بالکل. دوسری بات یہ ہے نا کہ پرپز آف لائف کلیئر ہوا ہے اس تنظیم میں آنے کے بعد. پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ میری کیا زندگی رہی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے, اور کچھ چھوٹا سا میں نے ڈسکلیمر دیا بھی یہاں پہ, پورا بتا نہیں سکتا. اور اثرات دکھتے ہیں ہاں وہ جاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ بس ایک انسان پیدا ہوا, پڑھائی لکھائی کیا, جاب کیا, شادی بھی کیا, بچے ہوئے اور یہی سرکل چلتا رہا. اس کے لیے اللہ نے دنیا میں رہ کے دنیا سنوارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, دنیا میں اس لیے بھیجا کہ آخرت کی تیاری کی جائے. ٹھیک ہے نا, یہ تو پہلی بات. دوسری بات یہ نا میرے دل کو نرم کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے, اور ایک ذمہ داری جو ہے میں اپنے آپ کو اب ذمہ دار محسوس کرتا ہوں. سب سے زیادہ جو میرے پیرنٹس کو شکایت رہتی تھی پہلے کہ کسی بھی طرح کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں, ٹھیک ہے نا, صرف اپنی موج مستی میں زندگی گزارنے میں لگا ہوا ہے. بہت پریشانی اور بہت چڑ رہتا تھا. مگر کیا ہے نا, اب نا کسی کو بھی تکلیف میں دیکھتا ہوں کہ یہ مطلب کہ اس کے گھر میں پریشانی ہے یا کسی بھی طریقے سے یہ تکلیف میں ہے, تو جتنی ممکن کوشش ہو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے حل ہو جائے. یا میرا آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے تحت اس کے ذریعے کیسے ہیلپ ہو جائے غریبوں کی. یہ سے ہم لوگوں نے سی ایف پی وغیرہ جو بعد میں آئے گا انشاءاللہ اس کا ہم لوگ ذکر کریں گے, اس کا بھی ہم لوگوں نے یہ شروع کیا. بالکل. خیر, تو یہ رہا کہ یہ چلیے کچھ پازیٹیو تبدیلی بھی ہم لوگوں کے اندر بھی آئی ہے الحمدللہ. فہیم صاحب آپ یہ بتائیں چند جملوں میں کہ آپ کے نظر میں بیٹر ٹوگیدر ہے کیا, یہ تنظیم ہے کیا؟ دیکھیں بیٹر ٹوگیدر جو ہے, اگر میں چند جملوں میں ہی کہوں تو ایک نان پروفیٹیبل, نان سیکٹیرین اور ایک تنظیم ہے جو یوتھ پہ کام کرتی ہے. بیسیکلی یوتھ کے سائیکولوجی کو سمجھ کر ان کے پوٹینشیل کو چینلائز کرتی ہے ان اکارڈنس وتھ اسلام. تو یوتھ پہ بیسیکلی کام کرنا جو ہے یہ ہمارے تنظیم کا ایک مقصد ہے, اور یہ تنظیم یوتھ کے بیس پر ہی ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. انعام الحق بھائی, کسی بھی تنظیم کا نا جب آدمی قائم کرتا ہے اس کا تو کسی آئیڈیالوجی کے تحت اس تنظیم کو قائم کیا جاتا ہے. تو اس تنظیم کا آئیڈیالوجی کیا ہے؟ دیکھیں اس تنظیم کے جو آئیڈیالوجیز ہیں یا آپ اس کو موٹیوز کہہ لیں, وہ 5 چیزوں میں ہیں. ہم لوگوں نے جب فوکس کیا ہوا ہے 5 چیزوں کو. سب سے پہلی چیز ہے کہ یوتھ جو بے راہ روی کا شکار ہے وہ اس سے نکلے اور اس کا پرپز آف لائف کلیئر ہو, جس کے بارے میں آپ بھی بات کرتے ہیں. صحیح. ہم اکثر اس پہ بحث کرتے ہیں. پرپز آف لائف کا کلیئر ہونا گویا کہ ان لوگوں کو ایک ٹریک کا مل جانا ہے, ایک پاتھ کا مل جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اس پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں, یہ تنظیم اس پہ زیادہ فوکس ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ ایک فریضہ جو ہمیں بہتر انسان بناتا ہے یا خیرنما بناتا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہماری سوسائٹیز سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کا عمل میں لانا, لوگوں کو اس کے بارے میں ٹرین کرنا, ان کو علم سے آگاہی کرنا, پھر موٹیویٹ کرنا کہ آپ عمل کرو. جب عمل کر لو تو اپنے گھر والوں کو منع کرو یا گھر والوں کو کہو کہ یہ کام کرے, یہ اللہ کو پسند ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا. اس کے علاوہ تیسری اہم چیز یہ ہے نا کہ ہمارے پاسٹ میں ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ, چونکہ ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں اور بہت سارے کلچرز ملی ہوئی ہیں, تو اسلام کا جو ٹرو اسپرٹ ہے, جو ٹرو ایسنس ہے, وہ کھو گئی ہے کلچرز کے ملنے کی وجہ سے. اس سے یوتھ کو آگاہی کرنا, اور نہ کہ یوتھ کو, ہر عمر کے لوگوں کو آگاہی کرنا کہ اسلام کا ٹرو ایسنس کیا ہے, اس کا ٹرو اسپرٹ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ سیرت النبی سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور پھر پورے مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو ایک ویژن دیا
صحیح کہ اس why پہ ہم لوگ آئیں گے, اس کو تھوڑا آپ جلدی جی وائی یو آر ہیئر, آپ کیوں ہو. تو اس کا ایک ویژن دیا. تو ہم لوگوں کی تنظیم کے جو اہم مقاصد میں سے یہ ہے کہ یوتھ کو ان کا ایک ویژن بتانا کہ آپ کا ویژن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ امام مہدی کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کرنا, ان دا سینس کہ اسلحہ وغیرہ نہیں خریدنا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوتھ کو مینٹلی تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ کا انشاءاللہ, مقصد کیا ہے؟ صحیح ہے. تو فہیم صاحب, آپ کو پتا ہوگا کہ اسی تیلنی پاڑا کے اندر ہمارے جہاں پہ ہمارے یہ آرگنائزیشن مطلب کہ نے جنم لیا, ٹھیک ہے نا, اسی کے اندر کئی ساری تنظیمیں اور بھی ہیں. تو اس کے بجائے کہ آپ ان تنظیموں میں جا کے مل کے ان سے کام کرتے, اپنی ایک نئی تنظیم قائم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیے قیصر بھائی, بات یہ ہے کہ ہر دور میں, بالخصوص یہ جو دور چل رہا دور فتن, تو اس میں ہمارے ایمان پر بہت سارے فتنوں کی بمبارڈنگ ہوئی. اور یہ جو دور ہے, ان فتنوں سے نپٹنے کے لیے تنظیم کی ضرورت تھی. مگر چونکہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اتنی ساری تنظیمیں ہیں تو اس تنظیم کی کیا ضرورت پڑی, تو یہ دور جو ہے ایکسپرٹیز کا دور ہے. آپ دیکھیں کوئی تنظیم ہے جو مکمل دینی کام کر رہی ہے, اس میں آپ کو فقہی مسئلے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو عورتوں پہ کام کر رہی ہے, جو فیمنزم وغیرہ ہے ان فتنوں کے خلاف. بہت سارے ایسے ہیں جو بچوں اور بوڑھے پہ کام کر رہی ہیں. مگر ہماری جو ایکسپرٹیز ہے, جو ہمارا فیلڈ ہے, میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ نوجوانوں پر, یوتھ پر, ینگسٹرز پہ جو بے راہ روی ہے. چونکہ میں ایک کالج کا طالب علم رہا ہوں, اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, تو میں ان سائیکولوجی کو بہت اچھے سمجھتا ہوں کہ آج کے جو بچے ہیں جن فتنوں کا شکار ہیں, کالج کے بچوں کو لے لیں, آپ 5-6 کے بچے کو لے لیں, جن فتنوں کا شکار ہے, تو ان کو سائیکولوجی کو سمجھنا, جن کو ہم سمجھ بھی رہے الحمدللہ, اور اس پر کام کرنا کہ یوتھ کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے. تو یہ مین مقصد تھا اس تنظیم کے قیام کا اور اس سے جڑنے کا. صحیح ہے. تو چونکہ ہر چیز کے پیچھے جب بھی انسان کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے یا کرنے جاتا ہے تو بنا کسی مقصد کے تو کرتا نہیں. تو اس تنظیم کے بھی کچھ مقاصد ہیں جن کو بھائی نے پوائنٹ وائز بتایا ہمیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, کہ ان مقاصد کو تھوڑا ڈیفائن کر کے آپ, اگر پریشانی نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو پہلا جو مقصد ہے وہ ہے لوگوں کے اندر سے پرپز آف لائف کو کلیئر کرنا. میں نے سماج میں ایک سب سے بڑا ایک لوپ ہول یہ دیکھا ہے, جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے, کہ ہماری سوسائٹی میں پرپز آف لائف کا بڑا فقدان ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جو پرپز آف لائف جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک منٹ, میں بات آپ کا انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں اس سے پہلے کہ آپ پرپز آف لائف کی طرف آئیں کہ لوگوں کو پرپز آف لائف ہونا کیا چاہیے, پرپز کہتے کس کو ہے, آپ اس کے تعلق سے تھوڑا لوگوں کو بتا دیں گے تاکہ آسانی ہو کہ پرپز ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے, پھر لوگوں کا کیا پرپز ہے, جو ابھی کے لوگ ہیں وہ کس پرپز کے تحت جی رہے ہیں, اور اللہ نے کس مقصد سے کس پرپز کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے. ان تینوں کو آپ دیکھیں, پرپز جو ہے وہ پرپز کا لٹرلی میننگ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ مقصد ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی ڈیفینیشنز میں ہم جائیں تو جو ہم فلاسفر رہے ہیں یا جو محققین ہیں, انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک ایسی ذات جو آپ کی کریٹر ہے, جو آپ کو بنا رہی ہے, تو وہ آپ کے مینول میں یہ چیزیں رکھتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کو مقصد کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انجینئر ہے, کوئی مشین بنا رہا, تو مشین کسی خاص مقصد کے لیے ہی وہ پیدا کرتا ہے. صحیح ہے. اگر مشین اس مقصد پہ کام نہ کرے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ ڈیفیکٹو پیس ہے. صحیح. تو ہمارا کریٹر جو کون ہے, اللہ ہے. بے شک. تو اس نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے بارے میں قرآن میں بھی بتا دیا, تمام چیزوں میں بتا دیا. اب ایک بندہ جو ہے وہ اس کو مقصد نہ سمجھے جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے, تو آپ کہہ لیں کہ اس کی حیثیت کیا رہے گی. آج کے لوگ کس مقصد کے تحت, میجورٹی آپ کو کیا لگتا ہے کس مقصد کے تحت زندگی گزار رہی ہے؟ یہی ایک سماج کا ایک بڑا لوپ ہول ہے نا, کہ ہمارے سماج میں پرپز آف لائف کا بڑا فقدان ہے. کیا فقدان ہے؟ ایک متھ کریٹ ہوا ہے ہمارے سماج میں. چونکہ آپ دیکھ لیں کہ جب اس کا سب سے ہم لوگ بیس پہ اگر جائیں تو اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ کیپٹلزم سے ہوتی ہے. میں بہت شارٹ بتاتا ہوں کہ آج ہمارا سماج جو ہے وہ میٹرلسٹک دور میں ہے. ہر ایک کی سوچ جو ہے نا میٹرلزم کے تحت ہو گئی ہے, آئی, می اینڈ مائی سیلف. اس کا سب سے زیادہ پریشر, چونکہ فہیم بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, تو اس میں پھنستا سب سے زیادہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور خاص کر یوتھ اس کے زیادہ پھنس جاتے ہیں. اس لیے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ایک متھ کریٹ کی گئی ہے کہ اگر تم اچھی جاب میں نہیں رہو گے,
اگر تم اچھے کماؤ گے نہیں تو تمہیں سماج میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا. یعنی جو جن ہمارا بیس کیا ہے اچھا سمجھے جانے کا؟ ہمارا کیریکٹر ہے, ہمارا کردار. لیکن یہاں کیریکٹر کو ختم کر کے منی پاور کو دکھایا گیا. اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے. ہاں, اور یہاں ہمارے سماج میں کیا ایک مت کریٹ کیا گیا کہ منی پاور, آپ کا جاب ہونا چاہیے تو ہی آپ کے لیے پیسہ ہے, یا سوری آپ کے لیے شہرت ہے, آپ سماج میں کسی رتبے کے والے ہو, آپ کو سماج عزت دے گی. صحیح ہے. آپ کا مطلب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, چاہے اس کا کردار کیسا بھی ہو. بالکل. آج سماج میں کہہ لیجیے کہ انصاف ہو کیوں نہیں رہا؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کرنے والا یعنی منصف اس کو بنایا جاتا ہے جسے خود کے کیریکٹر کی کوئی گواہی نہیں ہے. صحیح. یا خود کا کیریکٹر خراب ہے. کیوں؟ اس کے پوسٹ کی وجہ سے, اس کی شہرت کی وجہ سے, اس کے پیسوں کی وجہ سے اس کو وہاں لا کے بٹھایا جاتا ہے. اب نہ اس کے پاس اچھا کیریکٹر ہے, نہ نالج ہے, نہ ایکسپیرینس ہے, تو انصاف کہاں سے ہوگا؟ مطلب میں اس کو ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. شہباز بھائی نے بہت اچھی بات کہی کہ یہاں پر مطلب ان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج اسی شخص کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے. صحیح. وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے, اٹ ڈزنٹ مین. بالکل لوگوں کی سے فرق نہیں پڑتا. بالکل, یہ آج سماج میں یہ دیکھا جا رہا ہے یہ چیز. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے. اب زیادہ دور نہیں, آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں, 10 سے 15 سال کل تک جو محفلیں لگا کرتی تھیں, جو پنچت ہوا کرتی تھی, اس پنچ میں دیکھیں انہی لوگوں کو بلایا جاتا تھا جو سماج کے باعزت لوگ ہوا کرتے تھے. صحیح. دوراندیش لوگ ہوا کرتے تھے. دوراندیش ہیں, جو دینی تعلیم سے وابستہ ہیں, جن کو دنیا کی بھی نالج ہے, سماج کے پرکھ ہے, ایسے لوگوں کو بیٹھایا جاتا تھا. واٹ ایور آپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو, اٹ ڈزنٹ مین. اس وقت یہ مطلب ہی نہیں تھا آپ کتنے پیسے والے ہیں. لوگ جو پرکھنے کا جو ان کا معیار تھا نا, وہ یہ تھا کہ یہ کیسا بندہ ہے, دین سے کتنا قریب ہے, سماج کی کتنی پرکھ ہے, لوگوں میں کتنا پکڑ ہے. اب یہ سارا ریورس ہو گیا ہے, ٹوٹلی ایک جگہ جا کر رک گیا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے, آپ کے پاس عہدہ کیا ہے, آپ کا کیریکٹر, اس کی بھی کوئی. صحیح. یہ بات تو سامنے آ گئی. اور یہاں پر آگے میں جوڑوں گا کہ اب یہ جو مت کریٹ ہوئی ہے اس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے یوتھ کو, ٹین ایجرز کو. ان پہ پریشر کریٹ ہوا ہے. ہم لوگ چونکہ یوتھ سے بہت زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں. لاسٹ رمضان میں ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جس میں ہمارے پڑوس کے ہی مطلب پاس کے دریا کے اس پار ایک بھائی آئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے والد کے بارے میں شکایت کی. صحیح. صحیح. کہ والد نے مجھ پہ بہت پریشر کریٹ کیا ہوا ہے نوکری کے تعلق سے, کہ اتنا پڑھا دے تم کچھ نہیں لے پائے, کچھ نہیں یہ کر پائے. پھر اس نے ایک بات شکایت کی کہ میں اتنا سخت ہو گیا ہوں کہ مجھے رونا نہیں آتا. تو سوچے اس کی ڈپریشن اور اینزائٹی یا مینٹلی اسٹریس کی کیا انتہا ہوگی. بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں, چونکہ یوتھ میں زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے تو یوتھ کے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. مڈل کلاس میں یوتھ کے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن ان پہ یہ جو ہماری سوسائٹی نے ایک پریشر کریٹ کیا ہوا ہے نا, جو سو کارڈ اپنا ایک مقصد بتا کر کہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے, اس کے وجہ سے یوتھ اپنے پوٹینشیل کو گوا رہی ہے. صحیح. تو یہ ہے سوسائٹی کا. لیکن اب بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو انفرادی طور پر ایک مقصد دیا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت ان دا سینس صرف یہ نہیں کہ نماز اور روزہ, نہیں, عبادت کی ایک جامع تعریف ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہر وہ کام جس کا اللہ نے تم کو کرنے کا حکم دیا وہ عبادت ہے. صحیح. اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا اور تم رک گئے وہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ ایک بندہ ایسا ہے جو حلال کی تگ و دو کرتا ہے, میل وغیرہ میں کام کرتا ہے, اس لیے کام کرتا ہے کہ میں وہاں سے حلال کماؤں اور اپنے بیوی بچے کے حقوق ادا کروں, تو وہ بھی عبادت کرے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم حلال کماؤ. صحیح ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کا جو مقصد, جو اس کا مت ہے, اس نے کیا کیا کہ اس کو نیچا سمجھا, میل میں کام کرتے ہو اس کو حق ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ بہت بہتر ہے کیونکہ وہ حلال کماتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ایک مقصد جو ہے انفرادی ہر شخص پہ اللہ نے عائد کر دیا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, آپ کو اس لیے کریٹ کیا گیا ہے. ایک مقصد جو ہمیں ملتا ہے وہ سیرت النبی سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے اور انہوں نے جس طرح اس کی امپلیمنٹیشن کی, ایک اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی, جی, اور پھر کہا کہ تم میں سے جو لوگ یہاں نہیں ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر وہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچائیں. جی. تو ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں, تو یہ ہمارا مقصد ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں تک یہ باتیں پہنچائیں, اپنے اعمال کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے. یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے. جی بالکل. میں ادھر ہی آ رہا تھا. فہیم صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے, کیا وہ ہر مسلم مرد اور عورت کے لیے ہے یا صرف سند یافتہ علماء کے لیے ہے؟
کیونکہ لوگ اس میں بہت سارا اس میں بھی لوگ نا کنٹروورسیز میں پڑ جاتے ہیں اور یہ کر جاتے ہیں کہ یہ صرف علماء کے لیے ہے، یہ عام لوگ نہیں کر سکتے. دیکھیں قیصر بھائی، قرآن کی جو آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کی طرف بلاتے ہو. تو یہاں پارٹیکولرلی یہ جو آیت ہے صرف عالموں کے لیے نہیں ہے، یہ ایز اے ہول امہ کو کہا جا رہا، پوری امت کو. تو الحمدللہ عالم تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ ان سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور یہ عالموں کا دین ہی ہے اللہ کے فضل کے بعد کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایز اے ہول امت جو وہ کام کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے بازو بن جائے اس نیکی کے کام میں، چاہے نیکی کو فروغ دینا ہو یا برائی کو روکنا ہو، تو انشاءاللہ یہ کام جو ہے اور آسان ہو جائے گا. اور جو یہ متھ پھیلا ہوا ہے کہ صرف یہ علماء کی ہی ذمہ داری ہے. آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ایکسپرٹیز کا دور ہے. تو ہمارا جو جس چیز کے اوپر پکڑ ہے، جو سوشل ایشوز وغیرہ پہ جو ہم لوگ ریز کرتے ہیں، اس پہ باتیں کرتے ہیں اور اسلام کے اکارڈنگ اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا زون ہے. اور ہم لوگ کو چاہیے کہ یہ ہم اپنے زون کے اندر رہ کے ہی کام کریں، اور علماء کا جو زون ہے اس میں علماء کی مدد بھی کریں اور علماء سے رہنمائی بھی حاصل کریں. ایک سب سے بڑی چیز میں ایڈ کروں گا کہ یہ جو بات ہے کہ الحمدللہ ہماری رہنمائی اس حوالے سے بھی ہمارے علماء اور ہمارے بڑوں نے کی ہے کہ یہ صرف جو ذمہ داری ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، صرف عالموں کی نہیں ہے، یہ آپ سب کی ہے کہ آپ نے پہلے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے. کیونکہ ہمیں بنایا ہی گیا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے. امت مسلمہ کا جو مقصد ہے اخرجت للناس، کہ تمہیں انسانیت کے فائدے کے لیے پہنچایا گیا ہے. تو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ انسانیت کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہوگا کہ اس کو نیکی کی ترغیب کر دی جائے اور برائی سے روک دیا جائے. یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے اور یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز میں یوتھ کو بھی بتاؤں گا، جو بھی لوگ ہمارے ویڈیوز دیکھیں گے، کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے جو آپ کو علماء سے ہی ملے گی. آپ نے علماء سے کنیکٹ رہنا ہے انشاءاللہ اس فریضے کو انجام دہی کے لیے. دیکھیے قیصر بھائی، دراصل یہ جو متھ پھیلی ہوئی ہے، تو میں ایک بات کہوں گا، ہمارا مین کام یہ ہے یوتھ کو جوڑنے کا. ہم ایک برج کا کام کر رہے ہیں جن کو لے جا کر علماء سے جوڑ دینا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی رہنمائی انہی سے ملنی ہے. کیونکہ ہمارے قرآن و حدیث کے عالم ہیں، اللہ نے ان کو ورثۃ الانبیاء کہا ہے. تو قرآن کی اور حدیث کو جس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس روئے زمین پر اور کوئی قوم ہے اور کوئی جو ہے جو اس طرح سے سمجھ پائے. چونکہ علماء کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اسلام کے خلاف بھی، تو یوتھ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں علماء سے، مساجد سے، مدارس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہاں برج کا کام کریں. بالکل صحیح. اور سب سے اہم کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، چونکہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے. اپنے باؤنڈریز میں رہ کر ہی، اپنے احاطے میں رہ کر ہی اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ. تو اگلا سوال یہ ہے انعام الحق بھائی سے کہ آپ نے کہا کہ ایک انوائرمنٹ دینا ہے یوتھ کو کہ وہ اسلام کے ٹرو ایسنس اور اسپرٹ کو سمجھ سکے. تو ٹرو ایسنس سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ دیکھیے، اسلام بیسیکلی بیسڈ کرتا ہے ایمان پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اعلان توحید کیا تو صحابہ کے اور وہاں جو لوگ بھی غربا تھے، انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو ان کی ایمان میں بڑا کام ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے جو اکثر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں جنت، جہنم، موت کے بعد کے حالات، یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں نا، تو کلچر کے مل جانے کی وجہ سے اسلام کا ٹرو ایسنس اینڈ اسپرٹ کھو گیا ہے. مثال کے طور پر ایمان کی 2 شاخ ہیں. صحیح. ایک شاخ ہے صبر اور دوسری شاخ کیا ہے؟ شکر. رسول اللہ نے سب سے زیادہ صحابہ کو اسی چیز پہ ٹرین کیا ہے. صحیح. صحابہ پہ جو بھی مصیبتیں آئی تو انہوں نے صبر کیا، جو بھی تنگی آئیں اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، اللہ آپ کا فضل ہے، ہمیں جنت چاہیے. یہ چیز آج یوتھ میں نہیں ہے. ہو یہ رہا کہ جب یوتھ پہ آزمائش آ رہی ہے تو وہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ سیرت النبی کو دیکھنے کے بجائے غیر قوم کو دیکھ رہی ہے. کہ وہ اپنے اسٹریس کو کیسے ریلیز کرتے ہیں. کیسے ریلیز کرتے ہیں؟ پارٹیز کر کے. کیسے ریلیز کرتے ہیں؟ میوزک سن کے. حالانکہ میوزک شیطان کی کتاب ہے. اس سے مزید وہ ڈپریشن میں چلی جا رہی ہے. ان کا ڈوپامین ہائی ہو رہا، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی بہت زیادہ وہ لے رہے ہیں، سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں. تو یہ اسلام کا جو ٹرو ایسنس جو ہے نا، صبر اور شکر، یہ ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں کہ آج یوتھ میں بہت زیادہ ڈپریسڈ لوگ ہیں. ہم آئے دن ان لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں کہ میں باتھ روم میں بند ہو کر رو رہا تھا،
یا میرے ساتھ یہ مسئلہ آ گیا، میرے ساتھ یہ مسئلہ آ گیا، حالانکہ بات کوئی بڑی نہیں ہوتی ہے، بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ صرف ایک حل ہے، اللہ پہ توکل. توکل ختم ہو گیا، اللہ کی مدد ختم ہوگی. یہ توکل آتا ہی صبر و شکر سے. تو مجھے لگتا ہے، یہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ اسلام کا ٹرو ایسنٹ اینڈ اسپرٹ صبر و شکر میں پوشیدہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یوتھ کو ویژن دینا. جی ٹھیک ہے نا، کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہو. چونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ ہر وہ لائف سٹائل اپنا رہا ہے جو اسلامک نہیں ہے، جو غیروں کا ہے اور جو شیطانی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے شیطان کو ہم کسی اور پوڈ کاسٹ میں اس پہ بات کریں گے کہ وہ شیطانی یہ ہونے سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا یوتھ کو کیا ویژن دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے قیصر بھائی، سب سے پہلی بات، یوتھ کو ہم وہی ویژن دینا چاہتے ہیں جو رسول اللہ نے صحابہ کو دیا تھا، کہ ہر ایک صحابی اسلام کے ایمبیسڈر تھے، چاہے وہ 9 یا 11 سال کے بچے ہوں یا 40 سال کے بوڑھے ہوں. وہ سب 50-60 سال کے جو بھی تھے، وہ اپنی جوانی کے پیک پر تھے، یا وہ اسلام کے ایمبیسڈر تھے. ایک فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اکثر یہ پڑھا ہے، یہ علماء سے سنا ہے کہ جب ایک راستے سے کوئی کافر گزرتا تھا، نان بلیور، تو اس کو یہ پتہ ہو جاتا تھا کہ اس راستے سے ایک مسلمان کا گزر ہوا ہے. کیوں؟ راستے کی صفائی ایسی تھی، کوئی کچرا، کوئی کیچڑ، کوئی پتھر نہیں رہا کرتا تھا، کوئی تکلیف دہ چیز نہیں تھی. تو ہمارا آج بھی ہم جو یوتھ کو جس منہج پر، جس طریقے پر ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے جس طرح صحابہ کو رسول اللہ نے کیا تھا، کہ ہر ایک مسلمان جو آج احساس کمتری کا، ایک مسلمان احساس کمتری کا شکار کیوں ہو؟ وہ تو اسلام کا ایمبیسڈر ہے، کہ اس کے حلیے سے، اس کے وضاقتہ سے اسلام چھلکے کی عبادت کرتا ہے جو واقعی رب ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا، جو عبادت کے لائق ہے، جس نے اس کائنات کو وجود میں لایا، اس رب کی مانتا ہے، جو نبیوں کے سردار ہے. ٹھیک ہے نا، رسولوں کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتی ہے. تو وہ اپنے آپ کو کم سمجھے، یہ تو مطلب یہاں مطلب بسنے والی بات ہی نہیں ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ، ایک منٹ، دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ویژن دیا تھا. جب وہ شروع میں ہی وہ فرماتے تھے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم عرب اور عجم کے حکمران بن جاؤ گے. تو وہاں پہ جو بلیورز تھے ان کو وہ جو ہے نا اور موٹیویٹ ہو جاتے تھے، مگر جو نان بلیورز تھے ان کو دیکھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ لوگ جن کو پہننے کا کھانے کا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ لوگ عرب اور عجم پہ حکمرانی کریں گے. مگر تاریخ گواہ ہے، یہی لوگ اس وقت بھی جب یہ لوگ فتح کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں تھی مکمل طور پہ. آپ کو میں اگزامپل دے سکتا ہوں، آدھے سے زیادہ دنیا پہ لوگوں نے حکمرانی کی. آپ دیکھیں نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بادشاہ روم کے پاس گئے تو آپ کے تلواروں میں کیا لپٹا ہوا تھا؟ وہ جو گوشت کی جھلیاں ہوتی ہیں وہ لپٹا ہوا تھا. نیام بھی نہیں ہے تلواروں کے لیے، کپڑے صحیح نہیں ہیں. جب جاتے ہیں تو خالد بن ولید کیا کہتے ہیں کہ تم اسلام کو قبول کرو اور نہیں تو میں جنگ کے لیے تیار ہوں. تو یہ سننے کے بعد وہ ہنستا ہے اور ان کی تلواروں کو دیکھتا ہے اور ان کے حلیے کو دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تم کو پیسے کی ضرورت ہے، لے لو، تو میں تم سے جنگ نہیں کروں گا. خالد بن ولید کا جواب کیا ہوتا ہے کہ سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت میٹھا ہوتا ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں، تو یہ ان کا یہ تھا کانفیڈنس. آج ہمارے بچوں میں کانفیڈنس کہاں ہے؟ وہ کون سے صحابی تھے جو ایسے برچھی لے کے وہ داخل ہو جاتے ہیں دربار میں؟ مغیرہ بن شعبہ، وہ قالین کو پھاڑتے ہوئے اور جاتے ہیں. کیا کانفیڈنس تھا، تنہا ہیں، رسول اللہ کے امبیسڈر ہیں، پوری فوج ان کی اگل بگل گھرے ہوئے سامنے بادشاہ کے، جاتے اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا کانفیڈنس رہی ہوگی. اور آج ہم ہیں کہ اپنے آپ کو ایک دم ڈپریسڈ، دبا ہوا، انڈر اسٹیمیٹ سمجھ رہے ہیں. کیوں آخر؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے، اس پہ عمل کرنے کے بعد بھی آج مسلمان مغلوب ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہی غالب رہو گے. تو کچھ تو وجہ ہے، صحیح ویژن، صحیح پرپز کا کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، لوگ مطلب کہ دوسرے جانب دنیا کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غالب نہیں ہو پا رہے ہیں. دوسرے لوگ اسلام کے ہی ایسنس اور اسپرٹ کو لے کے اس کو اپنا بنا کے آج دیکھیں وہ لوگ دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. بالکل بالکل. آج میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا قیصر بھائی، کہ آج یوتھ کو دیکھ لیں، ان کا جو سیلیبریٹی کون بنا ہوا ہے. ہمیں تو معلوم نہیں. آج میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ
आज यूथ से अगर आप पूछ रही यंग लड़कों से अशरा मुबशरा का नाम बतला दो, नहीं बतला पाएंगे। कितने तो ऐसे जो 4 खुलफा का नाम मुकम्मल नहीं ले पाएंगे। तो हमने सेलिब्रिटी किनको बनाया हुआ है? तो जिनको हमने सेलिब्रिटी बनाया हुआ है तो उनकी खुसूसियात हमारे अंदर आएंगी या सहाबा की खुसूसियात आएंगी। विजन का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं 2 बातें ही रखूँगा मुख्तसरन। पहली चीज़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा के लिए गए, इस जुमा में मन्नी साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बहुत कीमती बात की। विजन, रसूलुल्लाह कितने बड़े विजनरी मैन थे। वो जब उम्रा के लिए गए तो मक्का के जो काफिर थे ना, उन्होंने मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि इनको यसरब यानी मदीना के बुखार ने इनको कमज़ोर कर दिया है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इनको तुम दिखला दो कि मुसलमान कमज़ोर नहीं होता। सही सही। तो पहले जो तवाफ के 3 चक्कर होते हैं ना, हुक्म दिया कि तुम लोग तेज चलो। और आज भी हाजी जो भी लोग जाते हैं तवाफ करते हैं उम्रा या हज के नियत से, तो वो क्या करते हैं, 3 तवाफ के जो चक्कर होते हैं वो क्या करते हैं, तेज छोटे छोटे कदमों से तेज चला करते हैं। तो उन्होंने ये बात कब कही थी? 1400 साल पहले। और ये क़यामत तक के लिए बात ये हो गई कि मुसलमान कमज़ोर नहीं होता। सही। दूसरी नंबर चीज़, विज़न की अहमियत इसलिए है कि आज फ़िलिस्तीन के जो मामलात हैं, पूरी दुनिया जो है वो रो रही है। सही। कह लीजिए कि अगर उसको भीख मांगा जाए, वो भी कहा जा सकता है। हर को अपने अपने मुल्क के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एम्बेसी के सामने जाकर खड़े कर रहे हैं। इतने सारे मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी हैसियत क्या है? उनकी हैसियत कुछ नहीं, उनकी आवाज़ की हैसियत कुछ नहीं है। क्यों नहीं है उनकी आवाज़ की हैसियत? वजह यह है कि हमारे पास कुव्वत नहीं है। सही बात। अगर आप देखें कि जो कुरान में एक आयत है कि वअद्द लहुम मस्ततातु मिन कुव्वा, कि तुम पूरी कुव्वत के साथ वार करो। आज हमारे पास ना फाइनेंशियली कुछ कुव्वत है, ना इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग हैं, ना मेंटली हम लोग स्ट्रांग हैं। हमारे अंदर ना एटीट्यूड है, ना कॉन्फिडेंस है। ये सारी चीज़ें हमारी कमी है। तो इतनी सारी आवाज़ की हैसियत क्या रह जाती है? बेमाने रह जाती है। लेकिन वहीं ये चीज़ें हों तो अगर 2 लोग भी बोले ना तो उनकी बात की अहमियत होती है, ऐवान हिल जाया करते हैं। तो एक विजनफुल लाइफ गुजारना बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। तो विजनफुल लाइफ से याद आया कि आपने एक बात ये भी कही थी कि हमने ग्राउंड तैयार करना है इमाम मेहदी के लिए, ठीक है ना। ये भी एक विज़न देना है कि इमाम मेहदी ने आना है, ठीक है। और उसके लिए चूँकि उनके लोग सोचते हैं कि हम उनका मुआविन ग्रोह जो होगा तो उसमें हम शामिल होंगे, सही है। तो इससे मतलब क्या मुराद है कि आप किस तरह का ग्राउंड लोगों को तैयार करके देना चाहते हैं? देखिए, अफसोस का मकाम सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम मेहदी को हर कोई पहचानता है और सबको इंतज़ार में है कि इमाम मेहदी आएंगे तो हम जाएंगे, इमाम मेहदी आएंगे। अच्छी बात है, ये स्पिरिट होनी चाहिए। लेकिन 5 वक्त की जो अज़ानें होती हैं उसमें कोई नहीं जाता, उसमें नमाज के लिए कोई नहीं पहुंचता। तो क्या आप ऐसे लोगों से आप उम्मीद रख पाएंगे कि इमाम मेहदी आएंगे तो वो वहाँ चले जाएंगे? जो अपनी नींद की कुर्बानी नहीं दे पा रहे, अपनी जान की कुर्बानी क्या देंगे? सही। मेरा मकसद ये कहना कि इमाम मेहदी जो आएंगे ना, ग्राउंड तैयार करने से मेरा मुराद ये है कि यूथ जो एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, एक कैरेक्टर हो उनका। अशफाक अहमद साहब बहुत बड़े मुफक्किर रहे हैं, खतीब रहे, फिलोसफर रहे हैं। उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, ज़ाविया, पहला इंटरव्यू में उन्होंने बात की थी, डिसिप्लिन के ताल्लुक से बात की थी। वो कह रहे थे कि मैं अमेरिका गया हुआ था, वहाँ एक डॉक्टर था जिसने नए नए अब इस्लाम कबूल किया हुआ है, 2 साल हुए होंगे। मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो हम लोग में बात होने लगी। तो उसने कहा ना कि इमाम मेहदी आएंगे ना तो हम लोग ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अशफाक अहमद साहब ने कहा कि अरे हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग मिल कर किया जाएगा। तो उन्होंने एक बात कहा कि आप लोग से नहीं होगा। कहा कि हम लोगों से क्यों नहीं होगा? हम लोग पाकिस्तानी हैं और हम लोग के मुल्क की बुनियाद जो है वो कलमा ला इलाहा पर है। कहा कि आप लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। जंग में ऐसे लोग थोड़ी जाते हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन ना हो। जंग में ऐसे लोग होते हैं जिसमें डिसिप्लिन है। ये 5 वक्त की जो नमाजें हैं ना, ये मुसलमान को डिसिप्लिन सिखाती है। इमाम मेहदी के लिए ग्राउंड तैयार करने से है कि यूथ को तैयार किया जाए, क्योंकि चीज़ें जो है वो नस्ल दर नस्ल सफ़र करती हैं। यहूदियों के हालात देखें आप, आज यहूदी जो है वो तमाम चीज़ें बनाता है, सही, मूवीज़ बनवा रहा, गेम्स बनवा रहा, लेकिन अपने बच्चों सॉन्ग्स रिलीज कर रहा, लेकिन अपने बच्चों को उनसे दूर रखता है। ऐसे ऐसे टीवी रियलिटी शोज दे रहा है जिसमें वो अपने मसाया के आने के लिए राह हमवार कर रहा है, लोगों को एक पैगाम दे रहा है। 1 आई जो सिंबल है उसमें वो पैगाम दे रहा है कि मेरे मसाया ने अनकरीब अब आना है। वो एक आंख से काना होगा, एक आंख वाला होगा, ठीक है ना। तो वो तो पूरा ग्राउंड तैयार कर रहा है और वो रुक नहीं रहा है, अनथक कोशिश जिसको बोला जाता है, अनथक मेहनत कर रहा है अपने मसाया के आने के लिए। जो भी देख रहा है ना कि उसके किताबों में
چونکہ وہ تو مطلب خلط ملت کر دیا گیا ہے، اس میں ترمیم ہو گئی، تبدیلیاں آ گئی، مگر جو بھی ابھی ان کے پاس موجود ہے اس میں جو بھی پیشن گوئیاں ہیں اس کے تحت جو جو چیزیں ان کو درکار ہیں اس سب چیزوں کو کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا رہا ہے. صحیح ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ صحیح. وہ آ رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہوگا کہ وہ آئے اور ہم لوگ پہچان اور جا کے شامل ہو گئے. آج جس کی زندگی اس نہج پہ ہوگی، اس فکر پہ ہوگی ابھی، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی لوگ جا کے اس میں شامل ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ اسلام بھی ان لوگوں نے ہی قبول کیا تھا دور جہالت میں، جو لوگ کافر تھے، پھر اسلام قبول کیا انہوں نے. تو یہ وہی لوگ قبول کر پائے ہیں جن کی پچھلی زندگی میں کچھ اصول، کچھ ضوابط رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں رہی ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے اٹھے اور جا کے شامل ہو گئے، کوئی ڈسپلن ہے. الٹا دیکھیں گے کہ وہ نقصان پہنچانے والوں میں ہو جائیں گے. اور حالات تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کیا ہے، جتنی تیزی سے لوگ مرتد اور ملحد ہو رہے ہیں. اور ایسے حالات ہیں کہ آج ہم انٹرنیٹ کے بغیر تھوڑی دیر نہیں یہ کر سکتے. پھر وہ دن جب آئے گا کہ سارے جو وسائل ہیں دجال کے پاس ہوں گے، تو پھر ہم کس طرح سے اس کو نہیں مانیں گے؟ کیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ امام مہدی کے گروہ میں ہوں گے؟ کیونکہ وہاں قربانیوں کی ضرورت ہے. آپ تو نہ وقت کی قربانی، نہ جان مال کی قربانی، نہ اپنے کسی بھی چیز کا، ایسا ایک ہوتا ہے نا کہ یہاں ایموشن کی بھی قربانی نہیں دینے کے لیے لوگ تیار ہیں. بالکل. تو کیسے ہم یہ سمجھ لیں کہ یار ہم وہ لوگ ہوں گے جو امام مہدی آئیں گے تو ان کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اور ان کے معاون میں شامل ہوں گے؟ کیسر بھائی، ایموشن کی قربانی میں سمجھتا ہوں زیادہ ٹف ہے. یہ تو بہت زیادہ خواہشات کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. صحیح بالکل. تو یہ تو رہی یہ ہمارے مقاصد تھے. مگر جب بھی آپ کچھ خیر کا کام کرنے جائیں گے نا، خیر کا کام شروع کریں گے، تو دیکھیے گا نا کہ لوگوں کی طرف سے ایلیگیشنز، پروپیگنڈا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ. کیونکہ جب رسول اللہ کو لوگوں نے نہیں بخشا تو ہم تو ہیں ہی کیا. بالکل ٹھیک ہے نا، وی آر نتھنگ. تو جب سے یہ تنظیم شروع ہوئی ہے اور ابھی تک لوگوں کے بہت سارے ایسے ایلیگیشنز سامنے آئے ہیں، لوگ ایسے سماج میں پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ یہ گمراہ تنظیم ہے. اور یہ کچھ ایلیگیشنز ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان میں اس ایلیگیشنز کے اوپر کلیئرٹی دیں. ٹھیک ہے، اپنا کہ آپ کا کیا موقف ہے. سب سے پہلے چیز ہے، ایک ایلیگیشن کے تعلق سے میں بات کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جب اس تنظیم کی شروعات کی تو ہم لوگوں نے ایک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وی آر دی بیسٹ ان تلنی پاڑا اور چندن نگر کولکاتہ. ہم لوگ بہت بہترین لوگ نہیں ہیں جو ہم لوگ آ کر یہ کام کر رہے ہیں. صحیح تو غلطیاں ہو سکتی ہیں. بالکل. ہم لوگوں نے اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے اخلاص بہت عمدہ ہے، ہمارے یہ بہت عمدہ ہے، ہم فرشتہ صفت ہے. ایسا ہم نے دعویٰ نہیں کیا. ہم لوگ انسان ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطا، آدم کے اولاد خطا خار ہے. صحیح. تو اس بات کی کلیریفیکیشن ہونا ضروری ہے کہ ہم لوگ بحیثیت انسان ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں. اگر بحیثیت انسان ہم سے خطائیں ہو سکتی ہے تو ایز اے ذمہ دار ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو کوئی ہمارے خطاؤں کو بولے تو ہم اپنی اصلاح بھی کریں. بالکل. لیکن ہاں، یہ بدگمانیاں کریٹ کرنا تو اسلام اور کسی بھی اعتبار سے یہ چیز صحیح نہیں. تو سب سے بڑی بات ہے نا، جب کوئی آپ کی اصلاح کرنا چاہے گا نا تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا. کیونکہ آج کے دور میں کانٹیکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا. تو آپ سے کانٹیکٹ کرے گا، آپ کی اصلاح کرنا چاہے گا، آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا. آپ پھر بھی نہ مانیں تو اس کے بعد وہ پھر اگلا اسٹیپ جس طرح سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ قدم اٹھائے، یہ واجب ہے. بالکل صحیح ہے. تو ایلیگیشنز کا دور شروع ہوتا ہے. فہیم صاحب اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. کہ آپ سوال کر رہے کہ مجھے ڈرا رہے ہیں. نہیں، مجھے ہنسی بھی آتی ہے، یہ جو بھی ایلیگیشنز ہے تو ہنسی بھی آتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر کہیں نہ کہیں یہ ہم لوگوں کو سنوارنے میں بہت معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلا ایلیگیشن یہ ہے کہ ہم منہج پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ منہج ہوتا کیا ہے اور کیا واقعی ہم منہج پہ نہیں ہیں؟ دیکھیے قیصر بھائی، منہج بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ منہج کسے کہتے ہیں. منہج اس چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اور حدیث کو جس طرح سے سمجھایا، آپ نے صحابہ جس طرح سے سمجھے، تابعین اور تبع تابعین جس طرح سے سمجھے اور عمل کیے ہیں، یہی منہج ہے. یہ ممکن ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو ہماری عقل کے خلاف ہو اور دل نہ چاہتا ہو ماننے کو کہ یہ کیسے پاسبل ہے، مگر منہج یہی سکھاتا ہے ہمیں
کہ آپ کا دل مانے نہ مانے, آپ کا دماغ قبول کرے نہ کرے, جس طرح رسول اللہ نے سکھایا, صحابہ نے سیکھا, تبا تابعین سیکھے اور عمل کیے, ٹھیک اسی طرح سے ایز اٹ از ہمیں کرنا ہے. یہی منہج ہے. جی تو ہمارا کیا ہے, ہم کیا منہج پہ نہیں ہے؟ سب سے بڑی بات جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم لوگ منہج پہ ہے کہ نہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کی ملکیت میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے کوششوں کے. صحیح. یعنی رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں. ہم ہر حد الامکان ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ منہج پہ رہ کر کام کریں. بالکل. اور ہماری کوشش جاری رہے گی. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس کو ہم سدھار لاتے ہیں, لیکن ہم کیا واقعی منہج پہ ہے یعنی یہ فیصلہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہت جلدی عیا بھی ہو جائیں گی. جس اعتبار سے لوگ ہم لوگوں سے جڑتے ہیں اور خیر و برکات ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے, ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہمارے شروع ہوتے ہوتے رکے ہوئے ہیں. صحیح. کیوں رکے؟ اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ارے رکنا نہیں چاہیے, پھر بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ رکنا ہمارے لیے بہت بہتر تھا. تو یہ اللہ کی مدد ہے, اللہ کی مشیت ہے. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. ہاں اس کی ذمہ داری ہم لیں گے کہ ہم حد درجہ کوشش کریں گے, لیکن کامیابی کا پیمانہ جو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. صحیح بالکل. اور آپ لوگ پینٹ شرٹ میں کیوں تبلیغ کرتے ہیں بھائی؟ یہ بھی ایک ایلیگیشن آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ پینٹ شرٹ پہن کے ویسٹرن ڈریس میں تبلیغ کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ بہت غلط بات ہے. تو جو کیا کہا اس ایلیگیشن پہ, کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا, اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے, دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دین کے معاملات میں نا کیٹیگرائز کیا چیزوں کو. جیسے مثال کے طور پہ دیکھ لیجیے, دین کے بارے میں آپ کو بتلا دوں کہ دین میں آپ کچھ نئی چیز داخل نہیں کر سکتے. دین میں آپ وہی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے نے کہا ہے کرنے کو. صحیح ہے. یہ عبادت کا معاملہ ہے. لیکن دنیا کے معاملے میں آپ ہر کچھ کھا سکتے ہیں, آپ ہر کچھ پہن سکتے ہیں سوائے ان چیزوں کے جس کو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. صحیح بالکل. بات سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ آپ مٹن کڑھائی کیوں کھاتے ہو, آپ بریانی کیوں کھاتے ہو, رسول اللہ کے وقت میں تو نہیں تھا. تو ایسا نہیں ہے, آپ کھا سکتے ہو, لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا ہے حرام کا کھانے کو, تو ہم نہیں کھائیں گے. بالکل. اللہ کے رسول نے بہت سارے ایسے کھانے ہیں جس کو منع کیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, خنزیر کا گوشت وغیرہ, ہم نہیں کھاتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو لباس ہے, چونکہ ہر مسلمان عرب سے نہیں بلانگ کرتا, ہر مسلمان کا اپنا ایک کلچر ہے, اس کا اپنا ایک ڈومین ہے, وہ اس ڈومین کے حساب سے اپنا لباس اختیار کرتا ہے. صحیح. ہمارے لباس میں جو ہم لوگ پہنتے ہیں اگر یہ شریعت کے مطابق ہے تو یہ تو جائز ہی بات ہوئی. مثال کے طور پر ہم اپنے لباس میں خیال کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ڈھانچہ نہ نظر آئے, لباس باریک نہ ہو, جس نے جو شریعت نے حکم دیا ہے, ہمارے کپڑے جو ہوں وہ ٹخنے سے اوپر ہوں, ہمارا سطر ڈھکا ہوا ہو, تو دیٹس اوکے, ہم لوگ پہن سکتے ہیں. اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ہمارا ڈومین جو ہے وہ عالموں والا ڈومین نہیں ہے, علماء کا اپنا ڈومین ہے. اور وہ اس مطابق سے اپنا جو لباس اختیار کرتے ہیں, کرتا پیجامہ, وہ ان کے ڈومین کے لیے ضروری بھی ہے کیونکہ ان کا ایک ڈسپلن کا وہ ایک حصہ ہے. بالکل. لیکن ہمارا ڈومین بالکل مختلف ہے. ہم نے سوشل ایشوز پہ بات کرنی ہے, ہم نے یوتھ میں جانا ہے, تو جب تک ہم اس طرح کا پہناوا نہیں پہنیں گے تو ہم اسے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. اب مثال کے طور پر دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, ان کی زندگی میں خیر و برکات رکھے, ڈاکٹر ذاکر نائک. جی ایک خود میں ایک انقلاب کا نام ہے وہ. صحیح بالکل. ون مین آرمی. ان کا انٹرویو میں نے سنا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرا جو اپنا لباس ہے نا وہ کرتا پیجامہ ہے. صحیح. لیکن میں یہ کوٹ پینٹ اس لیے پہنتا ہوں تاکہ میں انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کو ایڈریس کر سکوں, لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا سکوں. کیونکہ امریکنز جو ہے وہ نہیں سنیں گے پنجابی پیجامے, جو لوگ اس طرح کے ڈریس پہنیں گے اس کے بارے میں زیادہ وہ سوچیں گے کہ او دس مطلب ان کا ایک ریلیجیس ٹیمپرامنٹ بہت ہائی لیول کا ہے. لیکن ان کے لباس میں آ کر انہی کی طرح سے اگر کوئی بندہ بات کرے اسلام کے بارے میں, اس کے ایسنس کو بتائے, کنیکٹ کر پائے. تو ہماری بھی یہی سوچ ہے کہ ہم یوتھ سے زیادہ کنیکٹ کر پائیں. میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ دیکھیں یوتھ کی سائیکولوجی کیا ہے آج کل جو مارکیٹ میں چل رہی ہے. آپ کرتا پیجامہ پہننے والے کو ایک ٹپیکل مولوی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مولانا ہی ہے تو جس کی وجہ سے یہ کام کریں گے ہی, مگر انہیں یہ احساس ہو کہ یہ جو بھائی ہیں یہ ہم میں سے ہی ہیں, یہ کوئی مولوی نہیں ہے, یہ مدرسے سے پڑھے نہیں ہیں, یہ ہم میں سے ہی دین کا کام کرنا ہے. تو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے طرف یہ دین کی طرف رجحان دلانے کے لیے جی. اور اسکول کے جو بچے ہیں وہ لوگ ہم جیسے لوگ جو ان کی زبان میں
ان کے جذبات کو سمجھ کے، ان کی سائیکولوجی کو سمجھ کے ان کی زبان میں بات کر سکے تو وہ لوگ زیادہ اچھے سے کنیکٹ کر پائیں گے. یہی آپ لوگ شاید کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے. تو چونکہ فہیم صاحب یہ آرگنائزیشن دین کا کام کرتی ہے اور دینی امور کو انجام دینے میں نا آپ دیکھیے گا کئی دفعہ نا فقہی مسائل اور مسئلے درپیش آ جاتے ہیں، اور ہم پہ ایلیگیشن یہ ہے کہ اس تنظیم میں کوئی عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس تنظیم یا گروہ میں کوئی عالم نہ ہو اس کو گمراہ قرار دے رہے ہیں کہ وہ گمراہ تنظیم ہوتی ہے. تو اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ جب کوئی بھی بات آتی ہے فقہی مسائل کے تعلق سے، لوگ سوال بھی کرتے ہیں تو ہم انہیں ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ آپ علماء سے رابطہ کریں. دوسری بات کہ جو میں نے ابھی پہلے بھی میں کہہ کر گیا کہ عالم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عالم ڈائریکٹلی اس میں نہیں آتے ہیں، مگر ہمارے کنیکشن میں وہ ہیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے اصلاح لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہی جو مسئلے ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں ان مسئلوں کو ان کو سامنے رکھتے ہیں، تو ان کی رہنمائی میں ہی ہم کام کرتے ہیں. اگر جو لوگ ایلیگیشن لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں نہیں معلوم ہو کہ فلاں عالم کے رابطے میں یہ لوگ ہیں. اور کہ جب تک آپ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ کون سے عالم آپ کے رابطے میں ہے یا آپ کسی عالم سے یا علماء سے اصلاح لے رہے کہ نہیں لے رہے، تو یہ آپ ایلیگیشن ہوا میں تو نہیں لگا سکتے نا کہ بنا پتہ کیے، بنا آپ ہم سے جانے کہ یہ ہے کہ نہیں علماء آپ کے رابطے میں آپ نے ایلیگیشن لگا دی. یہ تو میرے خیال سے خیانت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جن کا بھی ایلیگیشن، جو بھائی ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا ان کا یہ سوال ہے، میں سوال ہی کہتا ہوں، تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ آ کر ملیں، میں آپ سے ان سے بات کرواؤں گا انشاءاللہ کہ میں کس کے رابطے میں ہوں نہیں ہوں. صحیح. تو ابھی فقہی مسائل پہ چونکہ بات ہو رہی تھی اور آپ کلاسز لیتے ہیں، اس میں کویشچن آنسر کا سیشن بھی ہوتا ہے، تو اس ایک ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنا جو زون ہے اسے تجاوز کر کے فقہی مسائل وغیرہ میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ بات کہاں تک کہ ہمارے جو بھی کلاسز ہوتے ہیں اس کلاسز کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم لوگ ایک چیز کا اناؤنسمنٹ ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ جو بھی آپ کے کویشچنز ہوں گے وہ کلاسز کے بیس پہ ہونے چاہیے. صحیح. اور فقہی مسائل کے کویشچن نہ ہو، چونکہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم اسکالر نہیں ہیں، ہم ایک طالب علم کے حیثیت سے ہم یہاں پر بھی ہیں، جو ہم نے سیکھا وہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کچھ کویشچنز ایسے آتے ہیں جن کا ٹچ جو ہے وہ فقہی مسائل سے ہوتا ہے، لیکن ہاں وہ کویشچنز ایسے ہوتے ہیں نا جو ہمارے لائف سے ریلیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ نماز کا کیا احکامات ہیں، تو چونکہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے بھی علماء نے میری رہنمائی کی ہے، تو جو چیزیں میرے لائف سے ریلیٹڈ ہے میں اسے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. لیکن ہاں یہ مجھے فلاں عالم نے بتایا، آپ ان سے بھی جا کر مزید تحقیق کیجیے ان کے ذریعے. تو اب اگر وہاں سے اگر ایک بندہ ایسا ہے جو وضو کے کچھ مسائل پوچھ رہا کہ وضو کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ تو بیسک چیزیں جو مجھے بھی پتہ ہے، اور کوئی بھی بندہ جو ایسا کام کر اس کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو اگر میں ان تعلق سے بھی اگر رہنمائی نہ کروں تو یہ بھی خیانت والی بات ہے. ہاں لیکن ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان باتوں کو کہیں تو یہ بتا دیں کہ میں نے فلاں عالم سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا تھا، آپ مزید تحقیق کریں. اس تعلق سے ہمیں ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے. بالکل. تو یہ سارے ایلیگیشنز تھے، اور بھی بہت سارے ایلیگیشنز ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اتنا وقت ہے کہ ہم ساری ایلیگیشنز پہ ڈسکشن کریں. مگر چلیں ایک چیز تو پتہ چلتا ہے نا کہ جب آپ کچھ کر رہے ہیں تبھی لوگوں کی نگاہ آپ کے اوپر ہے، اور ان کے جو بھی ایلیگیشنز ہیں اور جو بھی پروپیگنڈا ہے تو اس کو آپ خیر کے یہ سے ہی لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا تو فائدہ ہی ہوا ہے، ہماری اصلاح ہی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. آگے ہم بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب سے یہ تنظیم شروع ہوئی تھی تو چونکہ ہم 3 لوگ تھے تو اور ہم تھوڑے بہت یوتھ کلب سے پربھاوت بھی تھے اس وقت، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے نا کہ بیٹھتے تھے، وہ ڈسکشن ہوتا تھا ہمارا ان لوگوں کا، اور وہ چیز بہت انفارمیٹیو ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. کسی ٹاپک کو وہ لوگ لیا اس پہ ڈسکس کرتے تھے، ان لوگوں کا ویڈیوز وغیرہ آتا تھا. تو ہم لوگوں نے بھی اسی طرح سے شروعات کی اپنی. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا، لوگ جڑتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور ایک کلاس کا فارمیشن ہوا. آپ کلاس لینے لگے، اور بھی فہیم صاحب ہیں کلاس لینے لگے، ہمارے ضیاء خورشید بھائی ہیں وہ انہوں نے بھی کلاسز وغیرہ لیے ہیں، عمبر بھائی ہیں انہوں نے بھی کلاسز وغیرہ لیے ہیں. تو یہ اس چیز کا یہ ہوا. پھر ہم لوگ آگے بڑھتے گئے، اس کے بعد ہم لوگ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی آئے. ٹھیک ہے. بہت سارے سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم نے حصہ لیا، کٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی. تو فی الحال ہماری جو تنظیم ہے وہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ ابھی ریسنٹ ڈیز میں الحمدللہ
کچھ ایکٹیویٹیز ہمارے جو ایسی ہوتی ہیں وہ اوکیجنلی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر رمضان کٹ ہے, عید کٹ ہے, قربانی کٹ ہے, یہ ساری, اور اس کے علاوہ بلینکٹ ڈسٹریبیوشن ہے ونٹر میں. تو کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے اوکیجنلی ہوتی ہیں, اور کچھ ایکٹیویٹیز ہم لوگ جو رکھتے ہیں وہ سالانہ طور پہ رکھتے ہیں, مطلب ہر منتھلی رکھتے ہیں, ہر منتھ ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے. تو ابھی الحمدللہ جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ کمیونٹی فیڈنگ پروگرام, CFP, صحیح, جس میں ہم لوگ ہر مہینے کا راشن جو ہے وہ غربا تک پہنچاتے ہیں. ہر سال 12 مہینے کے 12 راشن جو ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں پہنچانے کی. اور چونکہ اس سے پہلے اس منتھ میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو ڈیفیکلٹیز اس لیے بھی ہوئی, پریشانی ہوئی ہے چونکہ ہم لوگوں نے رمضان کٹ وغیرہ بھی بانٹا تھا, تو ایک کچھ پریشانی ہوئی تھی. لیکن انشاءاللہ ہم لوگوں نے ایک پلان بنایا ہے جس پر ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اب جو ہے وہ جو لوگ ہمارے ڈونرز ہیں ان کے لیے ایک بہترین آفر ہے. وہ بہترین آفر یہ ہے اور بہت آسان ہے, چونکہ ہمارا کام ہے خیر کو بانٹنا. صحیح ہے, اور خیر کو بانٹنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے خیر کے کام کو آسان بھی کرنا. جی بالکل صحیح بات. تو سب سے بڑی چیز جو ہم لوگوں نے اس بار سوچی ہے کہ اب جو ہے کمیونٹی فٹنگ پروگرام میں جو لوگ بھی ڈونرز ہیں وہ صرف اونلی 100 روپیز, آپ 100 روپے میں ایک گھر کے راشن کا آپ لوگ انتظام کر سکتے ہیں. صحیح, جو بھی ہم لوگ راشن بنائیں گے انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے کہ لوگوں پہ برڈن بھی نہ ہو, زیادہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے خیر. ٹھیک ہے, جو لوگ مطلب چاہتے ہوں گے کہ ہم دے پائیں اور نہیں دے پاتے ہوں گے کہ 100 روپے 200 روپے ہم کیا دیں, ٹھیک ہے نا, تو ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی. ہر کوئی اب خیر کے کام میں حصہ لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو رہی کہ ابھی کرنٹ ایکٹیویٹیز ہمارے کیا چل رہے ہیں. فہیم صاحب یہ بتائیں کہ فیوچر میں آنے والے کیا پروگرامس ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے جو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنی ہیں ہم لوگوں نے. دیکھیے فیوچر میں خاص طور پہ ہم نے جو سوچ رکھا ہے وہ یہ, چونکہ ہم ایک کمرے میں بند ہیں, انڈور پروگرامس کرتے ہیں یا پھر پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتے ہیں, تو سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم اوپن ورکشاپس وغیرہ کریں. جی, زیادہ سے زیادہ تک لوگوں کا ہمارا ایکسیس ریچ بڑھے, کیونکہ جب برائی کھل کر ہو رہی ہے تو نیکی کا کام کھل کر کیوں نہ ہو. تو سب سے پہلا جو ٹارگٹ یہی ہے کہ اوپنلی ورکشاپس وغیرہ کروانا ہے نوجوانوں میں, یا پھر اگر کچھ عمر رسیدہ لوگ بھی آئیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو پہلا پرائم ٹارگٹ یہی ہے, اور باقی شہباز بھائی بتلائیں گے انشاءاللہ. شہباز بھائی, بالکل بھائی انہوں نے جو بات کہی کہ اب ہم لوگ کو تو کلاسز ہوتے ہیں, اور کلاسز میں جو ہے نا وہ بہت محدود طرح کے اسٹوڈنٹس ہمارے آتے ہیں, بھائی بہنیں آتی ہیں. تو اب جو ہے ٹارگٹ کرنا ہے آڈینس کو, باہر کے لوگوں کو بھی. تو ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد شروع کرنے والے ہیں ورکشاپس علاقوں میں, ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ طرح کا ورکشاپ جو ان کی نیڈ ہے, جو سوسائٹیز کے جو ایشوز ہیں جی, اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ ان ورکشاپس وغیرہ میں بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ جو ہاٹ ٹاپکس ہیں, ابھی جو ایشوز بڑے بڑے ہیں ان کے اوپر, تاکہ ان کو پتہ چلے. کتنے لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں کہ ایشوز کیا ہیں, ایشوز کیا ہیں. بالکل, صحیح بات. تو پھر اس کو مطلب حل کیسے کریں گے. جی جی. اور دوسری بات, آپ بچوں کے تعلق سے بھی کچھ کہہ رہے تھے. ہاں, جیسے اور کچھ آؤٹ ڈور پروگرامس کی طرف ہم لوگ بڑھنے والے ہیں. کچھ آؤٹ ڈور پروگرامس میں ہم لوگ انڈور ورکشاپ کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور پروگرامس بھی کرنے والے ہیں انشاءاللہ. صحیح. اور انشاءاللہ آپ مزید دعاؤں کی بھی درخواست ہے. ہماری کوشش بہت زیادہ ہے کہ اس سمر میں ہم لوگ ایک سمر ویکیشن کا بھی آرگنائز کریں. سمر کیمپ کی طرح. سمر ویکیشن میں سمر کیمپ لگائے ہم لوگ, جس میں ہم لوگ بچوں کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کچھ انڈور ایکٹیویٹیز, انڈور گیمز, اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعیت, نمازوں کا ایک ساتھ پڑھنا, قرآن کے بارے میں سیکھنا, یہ ساری ایکٹیویٹیز کریں. تو گزارش ہے آڈینس سے بھی کہ آپ لوگ بھی اس کیمپ میں اپنے بچوں کو ضرور لائیں, ضرور داخل کریں, تاکہ ان کو بھی مزید فائدہ ہو انشاءاللہ. صحیح ہے. تو ناظرین, یہ ایک سمجھ لیجیے مختصر سا تعارف رہا, اور آئیڈیالوجی اور مقاصد ہم نے بیان کیے. ابھی کیا کرنٹ ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں, اور فیوچر میں ہمارے کیا ایکٹیویٹیز آنے والے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ انشاءاللہ بروشر کی شکل میں لوگوں تک ہم لوگ پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, اس سے پہلے کہ میں آپ سے ودا لوں, میں چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سا ایک قصہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. یہ قصہ ہے جناب قاسم علی شاہ کا. ناظرین, قاسم علی شاہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ دوسرے شہر سے اپنے گھر کی جانب آ رہے تھے, ہائی وے پہ تھے, اور اچانک ان کے کار کی لائٹ خراب ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ 120 کی سپیڈ پہ گاڑی ہو اور اچانک کار کے ہیڈ لائٹ کا جو یہ ہے وہ خراب ہو جائے تو کیا بنے. رات کا وقت ہے, اچانک پورا گم وہ سناٹا اور تاریکی. تو ان کو سمجھ نہیں آیا اچانک کہ وہ کریں تو کریں کیا. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ کیسے بھی کر کے میں نے خود کو سنبھالا, کام کیا, اور گاڑی کو سائڈ
پہ کر کے انتظار کرنے لگا کہ کوئی ٹرک آئے, کوئی بڑی گاڑی آئے جس کے پیچھے میں لگ جاؤں, اور اس کے جو پیچھے دیکھیں گے 2 لائٹس ہوتے ہیں, تو اس کو فالو کرتے ہوئے میں ایسے اتنی دور تو پہنچ جاؤں جہاں پہ گیرج وغیرہ مجھے مل سکے. تو اللہ کا کرم ہوا, پیچھے سے ایک ٹرک آئی, انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا, اور وہ کچھ دور پہ جا کے ہی ان کو ایک گیرج مل جاتا ہے, اور وہاں انہوں نے اپنے لائٹس کو ٹھیک کروا لیا اور پھر وہ اپنے گھر چلے آئے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. ناظرین, آپ دیکھیں گے گاؤں میں جب ایک ٹائم ایسا آتا ہے نا, چاند بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے, تو گاؤں کے لوگ نا ڈائریکشن کو کس طرف کس سمت جانا ہے, ڈائریکشن کا تہیہ کرنے کے لیے ایک تارا ہوتا ہے جس کو انگلش میں نارتھ سٹار کہتے ہیں, تو اس تارے کو فالو کرتے ہیں, اور وہ گپت اندھیرے میں بھی اس کی روشنی جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. تو ناظرین, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو یہی دعا ہے کہ ہماری یہ تنظیم بھی نارتھ سٹار کا کام کرے انشاءاللہ فیوچر میں, اور لوگوں کی رہنمائی بھی ہو, ہماری بھی رہنمائی ہو, ہم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں, لوگ بھی ہمارے ذریعے لوگوں کو کچھ بھی ہماری ذات سے فائدہ ہو جائے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ناظرین, میں چاہوں گا کہ آپ لوگ دعا کریں ہمارے اخلاص کے لیے, ہماری استقامت کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.